साइड में मौज़ूद में खुशामदीद। इसको कहते हैं जनाब माइंड गेम, इसको कहते हैं जनाब ज़हन के साथ इस तरह खेलना कि पूरे का पूरा निज़ाम ये सोचने पर मजबूर हो जाए जनाब कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं वही ऐसा है जिसकी इस वक़्त वतन अज़ीज़ को ज़रूरत हो और तमाम लोग इस बात की इफ़ादियत को भी तस्लीम कर लें। माइंड गेम का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जलसे की तारीख अनाउंस की, देखो इनकी दौड़ें लग गई, मैंने जलसा मुलतवी किया, देखो इनकी दौड़ें लग गई। ये चीज़ें माइंड गेम में नहीं आती, ये तो सिंपल ब्लफ्स हैं और ब्लफ्स को जिस तरह मर्जी खेल लिया जाए। आपको एक मिसाल देता हूँ, इस बात में तो अब किसी को कोई दो राय नहीं है कि पीर वाले दिन कल यानी कि शाम 5 बजे पार्लियामेंट के इजलास के अंदर आईनी तरामीम का मुसवदा पेश होने जा रहा है और इस हवाले से ये इबहाम आज शाम तक मौजूद रहेगा कि क्या कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलासों के अंदर आईनी तरामीम का मुसवदा पेश किया जाएगा या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा और वो इस आईनी तरामीम के ऊपर वोटिंग करेगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की अब तक की पार्लियामेंट्री तारीख के अंदर ज्वाइंट सेशंस हुए हैं लेकिन वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए हुए हैं, लेकिन आईनी तरमीम के लिए ज्वाइंट सेशन ये एक ऐसी इख्तरा है जो इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई। और ये वजह है कि आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी होने जा रही है। छुट्टी के बावजूद इस्लामाबाद के अंदर आज ना सिर्फ इतनी ज़्यादा हलचल होने जा रही है कि जहाँ पर आपकी सोच होगी, वजारत कानून हो, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, नेशनल असम्बली स्पीकर सेक्रेटेरिएट हो, सेनेट सेक्रेटेरिएट हो, पार्लियामेंट लॉजेस हो या पंजाब हाउस हो, ये वो तमाम मुकामात हैं जहाँ पर आज के दिन ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मुशावरती सेशंस होने जा रहे हैं बल्कि मुमकिना तौर पर आज हुक्मरान इत्तेहाद के मुशावरती इजलास में बल्कि हुक्मरान जमात के मुशावरती इजलास में इस बात का हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि आईनी तरमीम के पैकेज को इनफैक्ट पेश कैसे करना है और मंजूर कैसे करना है और उसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों के इजलास में इन तमाम सूरत हाल को ना सिर्फ वाज़ेह कर लिया जाएगा बल्कि इत्तेहादी जमातों के अरकान को इस बात से भी आगाह किया जाएगा कि आइन के अंदर कौन कौन सी तरमीम होने जा रही है। लेकिन इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल सवाल है कि आईनी तरामीम का ये जो पूरे का पूरा पैकेज है क्या ये वाक़तन जॉइंट सेशन के अंदर मंजूर किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर और मेरा ख्याल है कि $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त यही होना चाहिए कि ये आईनी तरामीम के लिए जो ये माइंड गेम है, इस माइंड गेम का जो खिलाड़ी है वो कौन था और इस माइंड गेम के इस अहम तरीन खिलाड़ी ने कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट्स जिनको हम कह सकते हैं कॉर्नर्स हैं उनको अपने साथ इस तरह जोड़ा कि अब ये आईनी तरमीम का जो काम है ये पाए तकमील तक पहुंचते नजर आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा लेकिन उससे पहले एक और ख़बर का तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक सवाल की शक्ल में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा कौन सा है? अगर किसी को मालूम है तो मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करे। अलबत्ता जहाँ तक मेरी राय है इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे कीमती असासा है वो जनाब रऊफ़ हसन साहब का मोबाइल फ़ोन है और वो रऊफ़ हसन साहब का वो वाला मोबाइल फ़ोन जिसका फॉरेंसिक किया जा चुका है और वो वाला मोबाइल फ़ोन जिसके अंदर से सारे का सारा डेटा, सारे का सारा व्हाट्सएप मैसेजेस, सारे की सारी जूम मीटिंग्स की डिटेल्स और मुख्तलिफ स्क्रीन शॉट्स जो मुख्तलिफ मुलाकातों के हवाले से हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस के हवाले से वॉइस नोट्स हैं, वो तमाम के तमाम ना सिर्फ हासिल कर लिए गए हैं बल्कि ये अब ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है इसके नतीजे में जो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तबाही तक लेके जाता हुआ नज़र आ रहा है। हद तो ये है कि कल जो टेक्स्ट मैसेजेस और जो पैगामात का तबादला हुआ था मोहतरमा अलीमा खान और जनाब रऊफ़ हसन साहब के दरमियान, इसकी तो अभी गूंज ही ख़त्म नहीं हुई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के भी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक जानिब तो उनकी शकील खान साहब के साथ लड़ाई और गालम गलूच की खबर चल रही है और उसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अलीमा खान कौन होती है। मैं किसी अलीमा खान को नहीं जानता, अलीमा खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना कोई लेना देना है
اور نہ ہی علیمہ خان اس وقت پارٹی کے اندر بطور کارکن رجسٹر ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے ابھی تک کوئی ممبرشپ فارم بھرا گیا ہے۔ میں علیمہ خان کی بات سننے اور علیمہ خان کو رسپونڈ کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ علیمہ خان کون ہوتی ہے کہ وہ جناب پارٹی کے فیصلے کے اوپر تنقید کرے اور میرا نام لے کر میری جو ہے وہ عزت افزائی کرے، اس بات کا اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور علی امین گنڈا پور نے واضح الفاظ کے اندر اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ میں علیمہ خان کے ترنول جلسے کی منسوخی کے حوالے سے عمران خان کے فیصلے کے اوپر جو میرا نام لے کر علیمہ خان نے تنقید کی تھی، اس پر میں علیمہ خان سے عمران خان سے ضرور بات کروں گا، اور چاہے تو عمران خان مجھے پارٹی سے نکال دے، میں علیمہ خان کو کسی صورت لیڈر تسلیم نہیں کروں گا۔ اب اگر آپ غور کریں تو جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے یہ جو اتنی تقریر کی گئی ہے، یہ نہیں ہے، خارج ذلت ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون تھا اور اس کے لیے جو طریقہ انتخاب تھا وہ کیا تھا؟ اس کا طریقہ انتخاب تھا وہ جو پرچی علیمہ خان موکلات کے ذریعے ڈالتی تھی وہ، اور اس میں سے عین کا فگر نکلتا تھا، تبھی کو بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتا تھا۔ پریزیڈنٹ کون بنا تھا؟ عین سے بنا تھا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم عبدالقیوم کہاں سے بنا تھا؟ عین سے بنا تھا۔ اور اس مرتبہ بھی یہ جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آیا ہے، یہ عمران خان کی چوائس نہیں تھے۔ عمران خان کی چوائس اس مرتبہ نہ عاطف خان تھے نہ علی امین گنڈا پور تھے، عمران خان کی چوائس کوئی اور تھا، لیکن بشرا بی بی کی وجہ سے یہ جو ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا نام آیا تھا بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ ادروائز عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جناب اسد کیسر کو یہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے اس کا الیکشن لڑوا کر ان کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنوایا جائے، لیکن یہاں پر بھی بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کے جو سامنے ہیں وہ آ گئی۔ البتہ یہ جو صورتحال اس وقت یہ جو واٹس ایپ میسیجز کے لیک ہونے کی وجہ سے سامنے آئے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہیں، کیونکہ ان میسیجز کے اندر جو لڑائی ہے وہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان ہے۔ بشرا بی بی کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا میسیج یا ایک ایسا نیریٹو کو بلڈ کیا جائے جس کے نتیجے میں عمران خان کے کو پبلک سمپتی ملے، کیونکہ یہ بات اسی صورت میں ڈیولپ کی جا سکتی تھی کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور اس حوالے سے میسیج جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں بشرا بی بی نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد باہر نکل کر کیوں رہی؟ کپتان عمران اور بشرا بی بی کی جیل میں ملاقات کا احوال سامنے آ گیا، دونوں کو اکیلے میں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، جیلر ملاقات میں موجود تھا۔ جیلر کی باتوں ہونے کے بعد کپتان نے عمران خان نے جیلر سے کہا، مجھے پتا ہے تم پر مجھے مارنے کا دباؤ ہے، لیکن میں تمہیں بحیثیت مسلمان کہوں گا کہ تم ناحق میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے ہو، مجھے زہر نہ دینا، کیونکہ زہر سے اگر میری موت ثابت ہو گئی تو پھر میرے چاہنے والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ گفتگو ہے جو بشرا بی بی نے جناب رؤوف حسن صاحب کو بھجوایا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس میسج کو، اس ملاقات کو اس طرح کا رنگ دے کر پبلک کے اندر شیئر کرنا ہے۔ اور اس کے جواب میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے رؤوف حسن صاحب کو اس بات کی تاکید کی کہ جناب اس میسج کو اور اس کو نیریٹو کا پی ٹی آئی نیریٹو کا حصہ نہیں بنانا، یہ کہتے ہوئے دس از نان سینس their disinformation cell trying to prepare the people۔ اب یہ پیپل کو پریپیئر کیوں کیا جا رہا تھا؟ You need to counter this nonsense۔ IK said no such thing to بشرا بی بی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب بشرا بی بی کا یہ پیغام امکانہ ہے، بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے، اور اکسانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے۔ اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ایسی کوئی بات بشرا بی بی سے نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے بشرا بی بی سے منسوب بیان کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس کا ذکر بھی کیا کہ
کہ جناب بشرا بی بی کے جو اس طرح کے احکامات ہیں ان کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب یہ اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ جو مختلف بیانات سامنے آتے ہیں یہ خود ساختہ بیانات ہوتے ہیں اور ان کا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یا بشرا بی بی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ڈس انفارمیشن کے لیے پھیلائے جاتے ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ کیوں سامنے آئی؟ یہی وہ مائنڈ گیم ہے جس کا کھلاڑی اس وقت سب سے زیادہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے سامنے آئی ہے یہ ساری کی ساری گفتگو کیونکہ کل سے ہی جو ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ایک سیاسی شخصیت کی، اور اس کے نتیجے میں ترنول کے جلسے کو ملتوی کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے بات کی گئی تھی۔ اس کے ذریعے اس تاثر کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان سے جو ملاقات تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بندوں نے کی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے عمران خان کا منت ترلا کیا تھا اور عمران خان سے کہا تھا تینوں اللہ دا واسطہ ہے تو ترنول دا جلسہ ملتوی کر کے ہمارے اوپر جو ہے نا وہ احسان چڑھا دے۔ اگرچہ جس سے میں نے ایک ویڈیو میں کل کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات براہ راست عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ سیاسی شخصیت کی ملاقات تھی اور سیاسی شخصیت نے سویلین شخصیت نے یہ جو سارا کا سارا معاملہ تھا اس کو سیٹل کرایا تھا۔ لیکن چونکہ یہ مائنڈ گیم تھی، لوگوں کے ذہن کے اندر اس بات کا تاثر کریٹ کرنا تھا کہ عمران خان پا رہا ہے، اور پھر اس کی جگہ پر یہ والے سوشل میڈیا کے اوپر بیانات چلنا شروع ہو گئے، دیکھو وہ جیت گیا ہے، دیکھو وہ آ رہا ہے، دیکھو وہ اب آنے والا ہے، دیکھو وہ کل آ جائے گا، دیکھو وہ پرسوں آ جائے گا، اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو واٹس ایپ میسیجز ہیں یہ لیک ہوئے کیونکہ یہ بتانا مقصود تھا کہ نہیں پائن تو ہلے بھی تیری گچی سڑی جتی تھلے ہے، اور یہ بات ایسے ہی ہے۔ اب جس طرح کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ یہ کنفیوژن اور یہ نکات کو اٹھانا اس وجہ سے ضروری تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سے وابستہ یوٹیوبر اور ان جیسے بہت سارے لوگ اس طرح کے تاثر دے رہے تھے کہ ان آئینی ترامیم کو منظور کرانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس اس وقت اکثریت موجود نہیں ہے، اور وہ اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ جناب چونکہ ابھی مخصوص نشستیں وہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوئی اسمبلی کے فورم کے اوپر، اور مخصوص نشستوں کے بغیر گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا کوئی نمبر نہیں ہے کہ وہ جناب یہ سب چیزیں کر سکے، تو ان تمام لوگوں کو اس بات سے آگاہی ہو کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت اب جن لوگوں کے نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے کیے گئے تھے وہ تھے 41 لوگ جو ہیں وہ اس وقت جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اور جس وقت یہ آئینی ترامیم منظور ہو رہی ہوں گی وہ 41 اراکین کسی بھی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹری جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نمبر ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں 39 اور سنی اتحاد کونسل کا نمبر ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں 0۔ یہ جو 41 اراکین ہیں ان کو ہم نے آزاد ہی رکھا ہوا ہے، اور ان کے آزاد ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جناب انہوں نے ووٹ دینا ہے تو پارٹی مرضی سے دینا ہے، پارٹی مرضی کے خلاف دینا ہے، ان کے اوپر ڈیفیکشن لگے گی، ان کے اوپر ڈیفیکشن نہیں لگے گی، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی جماعتی قانون ہی اس وقت تک لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کے اوپر نہ تو ابھی الیکشن کمیشن کی وہ درخواست سنی جس کے اندر اس فیصلے کی وضاحت کرنے کا ذکر کیا گیا تھا، نہ ہی نظر ثانی کی اپیل کو سنا، اور نہ ہی فیڈرل مسلم لیگ نون کی طرف سے جو درخواست تھی نظر ثانی کی اس کو انٹرٹین کیا، اور نہ ہی ابھی تک مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ لہٰذا یہ اس ابہام کے اندر یہ جو سارے کا سارا کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ آپ کو بتایا نا کہ مائنڈ گیم کھیلنا ذرا ایک اور مختلف لیول کا کام ہے، اور مائنڈ گیم کھیلنے کے جو لیول ہیں وہ اب بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ اب یہ بات کا ذکر کرنا کہ جناب قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر ترمیمی بل پیش کیا جاتا ہے یا نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں، تو ان تمام لوگوں کو بھی اس بات کا جو ہے وہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے نور عالم صاحب کا مسودہ اور ان کی طرف سے جو بل تھا وہ نیشنل اسمبلی میں آلریڈی پیش ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سیدہ نفیسہ شاہ کی طرف سے مسودہ قانون آلریڈی ٹیبل ہو چکا ہے، یہ اب نیا ٹیبل نہیں ہونا، اور ان کے ٹیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں آلریڈی طے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نیا پن ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے الگ الگ اس کو منظور کرانے کی بجائے
اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہی 1 گو کے اندر 2/3 اکثریت سے منظور کرایا جائے گا. اور چونکہ آئین اس حوالے سے خاموش ہے کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کو منعقد کر کے 2/3 اکثریت سے قانون کو آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. اب جہاں پر آئین خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خاموشی سے آپ اپنی مرضی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور چونکہ حکومت ہے اور پارلیمنٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم ہوتا ہے، لہٰذا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہی پریویل کرے گا اور 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ترمیم ہونے جا رہی ہے وہ پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گی اور عمران داروں کو رونے پٹنے پر مجبور بھی کرے گی اور پاکستان سے عمران داری کے اس فساد کو اور اس انتشار کو ختم کرنے کا سبب بھی بنے گی. آج اور کل یہ جو 2 دن ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کسی کو اس پر شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.